वलाकत बिला शक व शुबा कुज़्ज़िबत झुटलाए गए। अब ये देखिए माजी का सीगा है। और क्या है इसमें खास बात? खास बात क्या है इसमें? कहाँ है शुद्ध से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस नहीं है। उन्होंने झुटलाया नहीं है, वो झुटलाए गए हैं। ठीक है। वलकद बिला शक व शुबा कुज़्ज़िबत झुटलाए गए रुसुलुन कई रसूल मिन क़ब्ली का आपसे पहले। मिन ने जेर दे दी कबल को तो क्या बना? मुरक्कबे जारी। और का इसके साथ ज़मीर है, मिन क़ब्ली का आपसे पहले। फसबरू तो उन्होंने सब्र किया, अला उस पर माँ जो कुज़्ज़िबू वो झुटलाए गए, व ऊज़ू और अजियत दिए गए, हत्ता यहाँ तक के आताहुम आई उनके पास नसरुना हमारी मदद। बेशक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले बहुत सारे रसूलों को झुटलाया गया तो उन्होंने सब्र किया उस अजियत पर, झुटलाए जाने पर, यहाँ तक के हमारी मदद आन पहुंची। इसके अंदर इन बिटवीन द लाइंस क्या बताया जा रहा है? हमारी नुसरत आएगी, है ना। असल पैगाम इन बिटवीन द लाइंस यही है। दो बातें, पहली बात जाहिर है जो नजर आ रही कि सब्र करें, अजियत पर सब्र करें, वो तो डेफिनेट है। और दूसरी बात जो असल बताई जा रही है पीछे है, वो ये है कि पहले भी अंबिया के लिए मदद आई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए भी आएगी, तो आई ना फिर नसर। यहाँ अल्लाह ने यह कहा, और अब याद करें जो आखिरी सूरत है, कौन सी है आखिरी सूरत नज़ूल के एतबार से? नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। तो फिर आई ना अल्लाह की मदद और कामयाबियाँ मिली। तो अल्लाह रब्बे करीम ने यही कहा कि सब्र करें, आखिरकार कामयाबी आएगी, मदद आएगी अल्लाह की, जैसे अल्लाह के पहले अंबिया को आती रही है। लेकिन कब आएगी मदद, इसका कोई स्टैंडर्ड पैमाना नहीं है जिस पर नाप कर हम जान लें इतने सालों की तबलीग के बाद आ जाए। ये अल्लाह रब्बे करीम जो गालिब है और हिकमत वाला है वही जानता है कि कब मामला समेट दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम दिलों के हाल नहीं ना जानते। हमें नहीं पता कि कब वो वक्त आता है जब दिल बंद हो जाते हैं और उन पर मोहर लग जाती है, वो जानता है, लिहाजा वो फिर फैसले करता है। अब आप देखिए कि 950 साल की तबलीग के नतीजे में क्या हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल, नहीं ईमान लाए और ना उन्होंने लाना। लूत अलैहिस्सलाम ने इतने सालों तबलीग की लेकिन ईमान नहीं लाए और पूरी कौम मार दी गई। और मक्का वाले बज़ाहिर ईमान नहीं लाए थे, लेकिन 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ तो मुसलमान हो गए और फिर ऐसे मुसलमान हुए कि आज तक उनकी नस्लें मुसलमान। तो अल्लाह रब्बे करीम ने उनके लिए फैसला हिदायत का किया, उनके हाल की बिना पर, उनके दिलों की कैफियतों के बिना पर। फैसले ऐसे नहीं होते, तो वो फिर अल्लाह ही जानता कि क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है। इसी वजह से आप देखिए कि जिस वक्त हुदैबिया का वाकया पेश आया तो अल्लाह ने जंग की इजाजत नहीं दी, हालांकि मुसलमान चाहते थे। अगर मुसलमान लड़ते तो फतह हो जाती। असल मसला ये था कि अल्लाह अहले मक्का को देख रहे थे और उनको भी इस्लाम से फैज़याब करना मकसूद था, क्योंकि उनके दिल अहल थे। बस रास्ते में एक रुकावट थी, तासुब थी, उसको तोड़ने के लिए फिर 8 हिजरी में उन्हें मगलूब कर दिया गया, मुसलमानों को गालिब कर दिया गया। तो वो जो एक झूठी आन बनी हुई थी ना कि हम हाकम हम मालिक, वो भी टूट गई। तो अल्लाह के बंदे बन गए, जो खुदा बने बैठे थे ना, अल्लाह के बंदे बन गए। आजिज़ी आ गई, झुकाव आ गया। और फिर मुसलमानों को करीब से देख भी लिया, क्योंकि अभी तक तो दूर दूर से देख रहे थे, करीब से देख भी लिया, मुसलमानों का सलूक भी देख लिया, दिलों की सख्ती नरमी से धुल गई। लिहाजा जब अल्लाह ने ऐलान फरमाया 9 हिजरी के हज में कि अगले साल तक जो लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे उनके लिए 4 माह की मोहलत है, अगले साल में या तो वो मक्का छोड़कर चले जाए या मुसलमान हो जाए, तो कोई मक्का छोड़कर नहीं गया, सब मुसलमान हो गए। अक्सरियत तो पहले ही हो गई थी फतेह मक्का के मौके पर, जो चंद एक घराने नहीं हुए थे वो भी हो गए, और सब मक्का वालों को अल्लाह ने चुना। और आपको पता है 2 मरकज हैं हमारे, मक्का और मदीना, और हमेशा रहेंगे।
تو یہ اللہ رب کریم کو ہی پتا ہے، لہٰذا نصرت کب آنی ہے، کس طرح آنی ہے. دیکھیں نصرت کی شکلیں ہیں نا. ایک قوم لوط کے مقابلے میں لوط علیہ السلام کی نصرت ہوئی، اس کو مٹا دیا گیا، نام و نشان بھی مٹا دیا گیا. لیکن ایک نصرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، وہ شہر آباد ہے اور قیامت تک آباد رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور اللہ کی نصرت کی وجہ سے وہاں کا بچہ ایمان والا ٹھہرا اور قیامت تک وہاں ایمان رہے گا، ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ دجال بھی نکلے گا تو 2 شہروں میں نہیں جا سکے، مکہ اور مدینہ. تو یہ اعزاز معمولی تو نہیں. تو نصرت کب آئے گی اور کس شکل میں آئے گی یہ اللہ کو پتا ہے. البتہ نصرت آئے گی ضرور جب آپ دین کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ولا نہیں مبدلہ بدلنے والا لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے کلمات کو بدل سکے. کیا ہے اللہ کا کلمہ یہاں پر؟ جب دین کا کام کرو گے آزمائش آئے گی اور آزمائش کو برداشت کرو گے تو نصرت آئے گی. تو اللہ کا کلمہ پھر ہے نصرت آئے گی. البتہ کب آئے گی اس کا ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. تو جب تک اللہ وقت دے، مہلت دے زندگی کی شکل میں، تب تک کام کرتے رہیں، تب تک کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو طے تھی نا کہ آپ کی زندگی میں آئے گی. اب ہم میں سے کسی کی زندگی کے ساتھ طے نہیں ہے نا، ہمارے کام کے ساتھ مشروط ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو سکتا ہے ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہو، لیکن جس کام کو ہم آغاز کر گئے ہوں وہ ہمارے بعد نصرت پائے. یہ تو اللہ کو پتا ہے. جیسے آپ ایک بیج لگاتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کس بیج سے اگنے والا پودا پھل دے گا جب تو کھانے کے لیے موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن بیج لگا تو سکتے ہیں. بعد میں لوگ کھا لیں، اجر تو ملے گا، اجر تو کوئی نہیں گیا. اسی طرح سے دین کا کام کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے تو طے ہے کہ ان کی زندگی میں نصرت آئے گی، اللہ ان کو زندگی میں سرخرو کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے طے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ہم ان کو سزا دیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کو اٹھا لیں. لیکن ویسے ایک عمومی اصول یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں ہی اللہ فیصلہ کن مدد بھیجا کرتے. مگر یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام ہے. اب آج کے دور میں ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر کسی کو نصرت دیکھنا نصیب ہو. جیسے آپ دیکھیں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین ایسے تھے جنہیں کامیابی کا زمانہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، وہ اس سے پہلے شہید ہو گئے یا اپنی طبعی موت مر گئے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا آج کے دور میں ہم نہیں کہہ سکتے کس کو ہم میں سے نصرت دیکھنا نصیب ہوگی کس کو نہیں ہوگی. بحیثیت جماعت، بحیثیت گروہ، دین پر چلنے والوں کو نصرت ضرور ملے گی. تو صرف اپنی حد تک ہم کوئی فیصلہ یقینی نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں کام کرنا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ بلا شک و شبہ جاءَکَ آ گئی ہیں تیرے پاس من نبائی خبریں المرسلین رسولوں کی، بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبروں میں سے کچھ خبریں آ چکی ہیں. یعنی انبیاء کرام کا قصے سنائے گئے نا. اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو گزرے ہیں رسول ہم نے ان کے لیے نصرت بھیجی اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں، تو جیسے ان کے لیے مدد بھیجی ہی گئی، اس فیصلے کو کوئی روک نہیں سکا، آپ کے لیے بھی مدد ضرور آئے گی. وَإِن كَانَ اگر ہے کبورا بھاری علیک تجھ پر ایرازہم ان کا منہ موڑنا، فَإِن پھر اگر استطاعت تو استطاعت رکھتا ہے، ان کے تبتغی تو تلاش کرے، نفقن ایک سرنگ فی الارض زمین میں، او سلمن یا سیڑھی فی السمائی آسمان میں، فتأتیہم تو لے آؤ تم ان کے پاس بھی آیاتن کوئی نشانی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو گراں گزرتا ہے ان لوگوں کا منہ پھیر لینا، تو آپ میں اگر قوت ہے، استطاعت ہے، تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیجئے یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لیجئے اور جائیے کوئی معجزہ لے آئیے. یہ آپ کو میں نے عرض کیا نا، یہ اس زمانے کی صورت ہے جب کشمکش اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی. آخری سال تھا، 12واں سال اس کا آخر زمانہ تھا. مسلمانوں پر مظالم بھی اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور دین کا تبلیغ کا کام بھی اپنی انتہا پر. تو مسلمان یہ چاہتے تھے، کیونکہ اکثر کفار مکہ یہ اعتراض کرتے تھے، یعنی یہ اعتراض ہر وقت ان کو سننا پڑتا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ویسا کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے جیسا پہلے نبیوں نے دکھایا، حصی معجزہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کہہ چکے تھے کہ ایسے معجزات اب نہیں آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے تھے، آپ کے دل کی خواہش تھی اور مسلمان بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ کوئی معجزہ ہی دکھا دے جس سے ان کے دل پھر جائیں.
اب یہ اللہ کریم کو علم تھا نا کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے. انسان تو آخر وقت تک وہ امید رکھتا ہے نا, جیسے بچہ ضد کرتا ہے نا تو آپ اسے چیز دے دیتے ہیں, یعنی اس کی کوئی بات, جیسے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا, تو کہتے ہیں اچھا مجھے پھر فلاں کھانے کی چیز دے دو, تو پھر میں ضد نہیں کروں گی, تو آپ اسے وہ چیز دے دیتے, پھر وہی رٹ ڈال دیتا ہے نا. تو یہ اسی قسم کے ہر دھرمی کا مزاج ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے تھے. تو یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا, در حقیقت یہ مسلمانوں کو دیا گیا اور کفار مکہ کو بھی دے دیا گیا. ہمیشہ کے لیے ایک بات اسٹیبلشڈ کر دی گئی کہ معجزات اللہ کی طرف سے آتے ہیں, کسی نبی کا ذاتی کمال نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے, لہٰذا معجزات کی بنا پر کسی نبی کی شان کم یا زیادہ نہیں ہوتی. جیسے ہمارے یہاں بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اور بڑی بحث کی گئی اس بات پر کہ جی لوگ کہتے ہیں, جیسے عیسائیوں نے احمقانہ باتیں کی نا, یا یہودیوں نے, کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے ملے, عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے ملے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا معجزہ ملا, تو ہمارے نبی زیادہ افضل ہے. تو مسلمانوں نے بھی کتابیں لکھ کر ڈھونڈ کر معجزات اکٹھے کیے. معجزات بے شک پیش آئے, بہت سارے معجزات ہیں, کوئی میں آپ کو سنا بھی چکی ہوں. مسلمانوں کے مابین کئی ایسی باتیں پیش آئی جو خارق کی عادت میں سے, لیکن بات یہ ہے کہ معجزے کی بنا پر کوئی نبی دوسرے نبی سے افضل قرار نہیں پاتا. افضل تو وہی ہے جسے افضل قرار دے دیا گیا, مقام اور مرتبہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جن کے لیے سارے نبیوں سے عہد دیا گیا تھا کہ جب یہ نبی آئے گا تو تم ان کی مدد کرنے کے پابند ہو, ہے نا. اور انہی کی پیدائش میری نسل میں ہو, یہی دعا کی تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سید الانبیاء ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افضلیت کی, فضیلت کی بنیاد ہے. یہ اللہ کا بیان ہے. ٹھیک ہے, معجزات کی وجہ سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, کیونکہ معجزہ اپنے بل پہ کوئی نہیں دکھاتا. یہ نہیں ہے کہ میرے اندر اتنی پاور ہے تو میں اتنے معجزے دکھا لوں گی, اور آپ کے اندر اتنی پاور ہے تو آپ اتنے معجزے دکھا سکتی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے جو بھی معجزے دکھائے وہ اللہ رب کریم کی طرف سے انہیں عنایت کیے گئے. وہ ان کے زمانے کی ڈیمانڈ تھے, اس وقت کی تبلیغی ضرورت تھی. تو کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں یہی بات جو ہے نا واضح کی جا رہی ہے, کیونکہ اللہ رب کریم تو علیم ہے نا, خبیر ہے. اس کو پتا تھا آگے چل کے مسلمانوں میں بھی یہ بحث چھڑنی. اس سے اتنی دوڑ لگی کہ آپ یقین کریں جھوٹے معجزے بنا کر رکھے گئے, اور پھر یہ معجزے پڑھنے کا بھی رواج چلا ہے نا. عجیب جھوٹی کہانیاں بنا کر, معجزہ کہہ کر, وہ حضرت فاطمہ کا معجزہ اور فلاں کا معجزہ, اور وہ جھوٹی کہانیاں پڑھنے کا بھی رواج چلا. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی نشانی جو عاجز کر دے, اور یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, کسی نبی کا ذاتی کمال نہیں ہے. لہٰذا دریا یا سمندر جو پھٹا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھاڑا, ان کے بازو میں قوت تھی؟ نہیں, وہ اللہ کا حکم تھا. کوہ طور ہوا میں معلق ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ نہیں, اللہ رب کریم کا حکم تھا. اگر بنو سلوہ اترا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی یعنی حکم سے اترا؟ نہیں, اللہ کریم نے پابند کر دیا تھا. تو معجزات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا, تو مردہ آپ کے کہنے سے نہیں اٹھ جاتا تھا, یہ اللہ رب کریم کا وعدہ تھا. تو معجزات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, من جانب اللہ ہوتے ہیں. لہٰذا اگر سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہوائیں کر دی گئی تھی تو کس نے کی تھی؟ اللہ نے کی تھی. اگر جنات تابع کر دیے تو کس نے کیے تھے؟ اللہ نے کیے تھے. اور اللہ بیان بھی یہی کرتے ہیں, ہم نے پابند کر دیا تھا, اور جو سرکشی کرتا تھا ہم اسے سزا دیتے تھے. تو کسی میں خود طاقت نہیں ہے. یہ عام طاقت بھی اپنی ہے, ذاتی ہے, جو ہم اپنے ہاتھوں سے چیزیں اٹھا لیتے ہیں, بولتے ہیں. آپ غور فرمائیے, دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں, سبھی کی زبانیں ہیں, اور بعض کی تو بہت بڑی ہوتی ہے نا. جیسے ریپٹائلز میں ایسے ہیں کہ ان کی لمبی ساری زبان نکل آتی ہے, وہ دور سے کیڑا پکڑ کے کھا جاتے ہیں, بول نہیں سکتے. ٹڈی جو شور مچاتی ہے نا, اپنے پیر رگڑ کے مچاتی ہے, منہ سے نہیں بولتی. مینڈک بھی جو بولتے ہیں نا, وہ اپنی زبان سے نہیں بولتے, وہ ان کے جو سانس لینے کی گلپھڑوں کی آواز ہوتی ہے نا, وہ ٹین 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 کرتی ہے. زبان سے بولنے والی مخلوق ہم ہی ہیں. اور آپ دیکھیے کیا میکانزم ہے زبان میں. بھائی ایک لوتھڑا ہے ایک خالی دہن کے اندر, ایگزیکٹلی لوتھڑا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, لیکن بس ہم جب زبان کو حرکت دیتے ہیں تو آواز نکلتی ہے حلق سے, اور باقاعدہ بامانے ہوتی ہے وہ آواز. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو معجزہ ہے.
اللہ رب کریم نے دے دیا. کئیوں کی زبانیں ہم سے بڑی ہیں. گائے ہمارے یہاں تو اس کی زبان کھائی لاہور میں بڑی جاتی ہے. کھاد کبھی کھانے کا آپ کو ہوا کھاد اور زبان کھانے کے اتفاق؟ لاہوریوں کی پسندیدہ ڈش ہے, اندرون شہر میں جو ہے وہ بک رہی ہوتی ہے صبح صبح. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی بڑی بڑی زبانیں ہیں. ہاتھی کی زبان کتنی بڑی ہے, لیکن بول نہیں سکتے, کوئی آواز نہیں نکال سکتے. اور ہم کتنی آوازیں اور کتنی زبانیں بولتے ہیں, کتنے ساؤنڈز جنریٹ کرتے ہیں ہم اپنے حلق سے, پورا ساؤنڈ باکس ہے. تو یہ بھی تو اللہ کا معجزہ ہی ہے. ہماری ہر قوت اللہ کی دی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے چن کر ان کو کچھ اضافی قوتیں دیں, تو وہ قوتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں. کریڈٹ گوز ٹو اللہ کریم. تو یہاں 2-3 باتیں بتائی جا رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی یہ اعتراض نہ اٹھا سکے کہ آپ نے معجزہ نہیں دکھایا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا, اب تک دکھایا جاتا ہے, اعتراض کیا جاتا ہے. اب تک عالموں کے درمیان یہ بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ کیوں نہیں دکھایا. بھئی اللہ نے نہیں دکھایا. معجزہ دکھانا اللہ کا کام ہے, نبی کا کام نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ اس امت پر اس قسم کے حصی معجزے نہیں آنے. تو فیصلہ اللہ کا ہے, اسے کوئی بدل نہیں سکتا. ابھی آپ نے پڑھا یہ اللہ نے فرمایا وَلَا مُبَدِّلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, اللہ کے کلموں کو بدلنے والا کوئی نہیں. اور اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس امت پر حصی معجزے نہیں آئیں گے, تو نہیں آئے, ختم بات, کوئی بحث نہیں ہے اس پر. اور تیسری بات یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے باہم مقابلہ کرانے کے لیے معجزے نہیں دیے گئے. معجزے اس وقت کی ضرورت کے تحت حق کو ثابت کرنے کے لیے دیے گئے. تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نبی کو کوئی معجزہ ملا یا نہیں ملا. وَلَوْ اگر شاہ چاہتا اللہ لَجَمَعَهُمْ جمع کر دیتا ان ساروں کو عَلَى الْهُدَى ہدایت پر. اگر اللہ چاہتا تو ان ساروں کو پہلے ہی ہدایت یافتہ بناتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نادانوں میں شامل مت ہو جائیے. یعنی جس چیز سے روک دیا گیا اس کے لیے اصرار مت کرو. اور رہ گئی یہ بات کہ یہ ضرور ہدایت پا جائیں, تو اگر یہ مقصود ہوتا تو اللہ کہتے ہیں میں پہلے ہی ساروں کو ہدایت یافتہ بناتا, جیسے فرشتے بنائے گئے. امتحان کس بات کا ہے؟ عقل سے دیکھو, جانو اور پہچانو. تو عقل کے مطابق علم دے دیا گیا. اب اس علم کے ذریعے جان لیں اللہ کو. کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں, سوائے اس کے کہ ہم رکاوٹ خود بنا لیں تعصب کو. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو دنیا میں خلیفہ بنایا, چنا ساری مخلوقات میں سے, صرف اسی لیے کہ اس کو ارادہ اور اختیار دیا علم کے ساتھ. اب اسی علم کی بنا پر اس کو سلیکشن کرنی ہے. باقی اگر میں یہ چاہتا کہ سارے کے سارے ہدایت والے بندے ہو جائیں تو پھر میں ساروں کو بناتا ہی ویسا, فرشتوں کی طرح سب اوبیڈینٹ ہوتے. اختیار دینے کا مقصد یہ ہے کہ فیصلہ خود کریں. لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں, اس بات کو چھوڑ دیں اور معجزات نہیں آئیں گے. اسی لیے کفار مکہ کو معجزات نہیں دکھائے. انما بلا شک و شبہ یستجیبو جواب دیا کرتے ہیں الذین وہ لوگ یسمعون جو سنتے ہیں جواب وہی دیتے ہیں. والموت اور مردے یبعثہم اٹھائے گا ان کو اللہ ثم پھر الیہ یرجعون وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور رہے مردے تو وہ بات نہیں سنتے, ہاں جب ان کا اللہ انہیں اٹھائے گا پھر وہ اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے, تب بات سنیں گے اور جواب دیں گے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ مردے بات نہیں سنتے. پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات کہی کہ آپ کیا مردوں کو سنائیں گے. یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں جو سنیں گے وہ جواب دیں گے, جو سنتے نہیں وہ جواب بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا پتا چلا اصحاب القبور جو ہیں وہ سنتے نہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر جو 1-2 اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ جیسے قبر میں جب ڈالا جاتا ہے تو مردہ بھی جانے والے کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے تو منکر نکیر آ جاتے ہیں. تو وہ اسپیشل کنڈیشنز ہیں. اس وقت ابھی یعنی حساب کتاب کا آغاز ہونا ہوتا ہے, تو اس کی جو ہے آغاز کی کیفیت اس پر طاری ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ اس وقت کا ایک پروسیس ہے جس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کو یہ احساس دلا دیا جاتا ہے کہ تم اکیلے ہو. ٹھیک ہے, اور باقی درود پاک کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا. معاذ بن جبل نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ پر درود بھیجتے ہیں اور آپ موجود ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو درود و سلام بھیجا جائے گا تو وہ آپ تک کیسے پہنچے گا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر پھریں گے اور میری امتیوں کا درود و سلام اکٹھا کر کے مجھ تک پہنچائیں گے۔ اور ایک تیسری جو اہم بحث لائی جاتی ہے وہ جو دعا آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی قبر پر پڑھنے کے لیے، السلام علیکم یا اہل القبور، تو بات یہ ہے کہ سلام بھی پھر واسطے سے ہی پہنچے گا، فرشتے پہنچائیں گے نیکوکاروں تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا ان تین بنیادوں پر یہ بحث کی جاتی ہے کہ مردے سنتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے اس وجہ سے کہ قرآن مجید کی بات کے مقابل میں حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر قرآن کی بات ایک اتھینٹک ریپیٹیڈلی کہی جا رہی ہے تو اس کے مقابل میں کوئی حدیث آ رہی ہے تو پھر اس کا رد کرنے والا نہیں مانا جا سکتا، دونوں کے درمیان مطابقت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو مطابقت یہی ہے کہ قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ اتھینٹک ہے تو وہ بھی اسی طرح پہنچے گی جیسے درود پاک پہنچتا ہے، بلکہ درود پاک والی حدیث جو ہے وہ خود اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی انہوں نے پوچھا نا کہ ہم آتے ہیں آپ کو سلام کرتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے تو پھر ہم سلام آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور میری امتیوں کا سلام وہ اکٹھا کر کے مجھ تک پہنچایا کریں، ٹھیک ہے۔ تو سلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرشتے پہنچائیں گے، تو پھر عام اہل القبور کو کون پہنچائے گا؟ فرشتے پہنچائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہی لوگ بات کا جواب دیتے ہیں جو سنتے ہیں، کفار مکہ نہیں سنتے اس لیے کہ یہ گویا مر چکے ہیں۔ سب کے متعلق بات نہیں ہے کیونکہ ساروں کو متعلق ہوتی پھر تو عذاب بھیج دیا جاتا۔ یہ ان خاص سرداران مکہ کے بارے میں ہے جو سارے کے سارے مارے گئے، بدر میں ان کا قصہ تمام کر دیا گیا کہ یہ نہیں سنیں گے، یہ مر چکے ہیں، یہ مردہ ہیں، ان کے دل مر چکے ہیں۔ اور مردوں کو پھر اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا، حشر والے دن، اور پھر یہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو یہاں پھر جو ہے آخرت کا تذکرہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ وقالو، وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ نزلہ اتاری گئی علیہ اس بندے پر آیتن کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ یہ لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہیں تو اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ قل کہہ دیجئے ان اللہ، بے شک اللہ، قادر ہے اللہ اس پر ان کے ینزلہ اتارے آیت نشانی، ولکنہ لیکن اکثرہم ان میں سے اکثریت لا یعلمون علم نہیں رکھتی۔ ان سے کہیے کہ بے شک اللہ کو اس بات پر اختیار حاصل ہے کہ کوئی نشانی اتارتے، لیکن انہیں اصل وجہ کا پتہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ جب نشانی آ جاتی ہے تو مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور یہی بات سورہ اعراف میں وضاحت کے ساتھ کہہ دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت کو منتخب کیا، اور مہلت خیر کا باعث بنی، سب کو مسلمان ہونے کا موقع ملے۔ چند ایک لوگوں کو نکال گئے، 100-150 افراد نکلے جو مارے مرے گئے، باقی تو سارے کے سارے جو ہیں مسلمان ہوئے مکہ والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ یہی فرما رہے کہ ان کو وجہ کا پتہ نہیں، جب نشانی آتی ہے وہ پھر فائنل بات ہوتی ہے۔ اگر یہ اس بات کو سمجھتے تو پھر ایسی ڈیمانڈز نہ کرتے۔ تو آج یہ بات اسٹیبلش ہوگی، اس کی بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھیے آج نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، آج دین کے علماء پر ہے دین کی ذمہ داری، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط نکلا، پیری مریدی ہے نا۔ تو پیری فقیری کی بنیاد کس پر ہے؟ معجزوں پر، خارق العادات باتوں پر، کرامتوں پر، لیکن کرامت کی تو اصل ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے نہیں دیے گئے، ولیوں کو کرامتیں کون دے گا؟ کوئی کرامت نہیں ہے، کہیں نہیں۔ دو وجوہات ہیں، ایک وجہ تو وہی ہے کہ ہر بندہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، اور یہ لوگ شارٹ کٹ دیتے ہیں۔ کسی عالم کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں، کسی عالم کے پاس یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں تمہیں جنتی بنا سکتا ہوں۔ وہ جنت تک پہنچنے کے راستے بتا سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے تم اتنا نذرانہ دے دو تو جنت پکی، میں تمہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن عالم جو بندہ نہیں قرآن پڑھا ہوا یا کسی مسئلے میں پھنس گیا، کسی عالم کے پاس جاتا ہے، دین کے کسی بھی عالم کے پاس جاتا ہے، تو عالم صرف راستہ بتائے گا۔ جیسے فرض کریں کسی نے اللہ رحم فرمائے کوئی بڑا گناہ کر لیا، زنا کر لیا، تو وہ آتا ہے ایک عالم کے پاس ہوتا پھرتا کہ بھئی اب آج تو سزا نہیں ہے اسلام کی، تو میں کیا کروں؟ تو وہ اس کو یہی بتائے گا کہ استغفار کرو، صدقات کرو، یہی کچھ بتائے گا نا۔ تو وہ اس کو گائیڈ کرے گا، وہ یہ نہیں اس کو کہہ سکتا کہ تم فکر نہ کرو، بس تم نے مجھے بتا دیا اور تم یہ کر دو کام یا وہ کر دو تو میں تمہیں بخشوا لوں۔
لیکن یہ سارے پیر فقیر یہی قصہ سناتے ہیں نا, ہر سلسلے کا ایک ہی قصہ ہے, وہ سلسلہ قادریہ ہو یا سلسلہ نقشبندیہ ہو یا سہروردیہ ہو یا وٹ ایور, ان کا دعویٰ یہی ہے کہ جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا, ہمارے بڑے پیر صاحب جہاں سے سلسلہ چلتا ہے وہ ساروں کو بخشوا کر جنت میں لے کر جائیں گے, ان سارے مریدوں کی ذمہ داری بخشش کی میرے ذمے. لہذا تذکرۃ الاولیاء میں جنید بغدادی علیہ رحمہ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی کا مرید مر گیا اور قبر میں ڈالا گیا تو منکر نکیر حساب لینے آئے, تو جنید بغدادی نے منکر نکیر کو حساب نہیں لینے دی, قبر میں آ گئے اور کہنے لگے تم حساب نہیں لے سکتے میرے مرید سے. یہاں تک کہ نکیرین نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ جی یہ آپ کا بندہ تو جو ہے نا وہ مان ہی نہیں رہا, اپنے مرید سے حساب ہی نہیں لینے دے رہا. تو اللہ جی نے کہا کہ بھئی جنید کی بات میں نہیں ٹال سکتا, تو لیٹ ہم گو, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی کہانیاں گڑی گئی ہیں, یہ کہانیاں جھوٹ ہیں. آپ علم والے ہیں, دنیاوی طور پر بھی عقل استعمال کرتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, لہٰذا آپ سمجھتے ہیں. ایک بندہ جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے, نہ وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے, نہ پڑھتا ہے, نہ وہ دین کی معمولی فرائض جو ہیں یعنی نماز روزہ وغیرہ ادا کرتا ہے, حرام حلال کا فرق نہیں کرتا, دنیاوی طور پر بھی قدرے بے وقوف سا ہے. اب ایسا بے وقوف بمانے کس طرح کہ یعنی حلال و حرام کو دیکھے بغیر کمائے جا رہے, تو بے وقوف ہے نا, عقل مند تو نہیں ہے, چاہے اس نے کتنی بڑی ڈگری کیوں نہ لی ہو. اب ایسے بندے کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایک خوف ہے آخرت کا, کیونکہ مسلمان ہے, تو پھر ان کو ایسی چیزیں بہت اپیل کرتی ہیں, بہت اپیل کرتی ہیں. تو اس وجہ سے وہ اس کی طرف جھکتے ہیں. اور دوسرا ان لوگوں کے جو یہ ہے نا ہتھ کنڈے کرامت والے, یہ لوگوں کو بہت مروب کرتے ہیں, بہت مروب کرتے ہیں. تو اس قسم کے بہت سارے انہوں نے ٹوٹکے بنائے ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ مختلف کام کر کے دکھاتے ہیں, جیسے کپڑوں میں سے شیشہ نکال دینا, تعویذ نکال دینا, سوئیوں کے گچھے نکال دینا. تو ایک صاحب جو ہیں وہ پیری مریدی کا جعلی کاروبار کرتے تھے, پھر غائب ہو گئے. تو انہوں نے اپنا بتایا, سما ٹی وی پر ان کا وہ پروگرام بھی آیا تھا, کسی نے مجھے اس کا کلپ بھیجا تھا. تو ان صاحب نے بتایا کہ وہ جب پیری مریدی کا کرتے تھے تو کسی کی بات وہ کرتے نا, یعنی التجا سنتے, تو کہتے کہ تمہاری بات قبول ہو گئی ہے, تو ان کے بالوں سے دودھ ٹپکتا, تو وہ لوگ ہاتھوں میں, داڑھی کے بالوں, تو وہ لوگ ہاتھوں پہ لے کر چاٹتے, تو کہتے تمہاری مراد پوری ہوگی. تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ تھیلی میں پلاسٹک کی دودھ ڈال لیتے اور اس کو جو ہے نا اسٹرا, باریک لمبا اسٹرا لے کر, تو اس کو پیچھے سے داڑھی انہوں نے گنجان رکھی ہوئی تھی, اوپر پگڑی پہنی ہوتی تھی, تو اس میں سے داڑھی کے بالوں تک لے آتے تھے. تو جب وہ بغل میں یعنی پڑی ہوئی تھیلی کو دباتے تھے, تھوڑا تھوڑا دودھ ٹپکتا. تو کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دودھ پھٹ گیا. تو وہ ایک خاتون تھی, تو اس کو کہتے ہیں میں نے بہت ڈانٹا کہ ناپاکی کی حالت میں آ جاتی ہے, چلی جاؤ یہاں سے. یہ تو بعد میں کہتے ہیں میں نے اس میں سوڈا ملانا شروع کر دی کہ دودھ پھٹے نا, ہوتا ہے سوڈا, بیکنگ سوڈا ڈال دو تو دودھ پھٹتا نہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ انہوں نے بتایا. ایک انہوں نے اور بھی ٹرک بتایا تھا, لیمن جو ہے نا, کہ وہ کسی کو بتانا ہوتا تھا کہ بھئی تم پر جادو کیا گیا, تو اس کو کہتے ہیں کہ لیمو پکڑو, تو لیمو پر وہ جھوٹ کا عمل پڑتے. لیمو ظاہر درگاہ سے دیا جاتا, کوئی ساتھ کسی نے تھوڑی لے کر آنا ہوتا تھا, تو کاٹتے تو لیمو ریڈ ہوتا. اب میں اس کی ترکیب بھول گئی ہوں کیونکہ بات ذرا پرانی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, کہ بیچ میں سے ریڈ نکلتا تھا کس طرح سے. ان کے نہیں, وہ اوپر نشان, انجیکشن کا نشان تو لیمو کی اسکن میں نظر آتا ہے نا, نہیں اس کا بھی بڑا لطیف سا طریقہ تھا. اب میرے ذہن سے بات نکل گئی ہے کہ اس کا اتنا باریک سا سوراخ بنتا تھا کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ تھوڑا گھمائے پھرائے تو انجیکشن کا نشان تو نظر آ جائے لیمن پر, لیکن وہ جو ہے نا اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ کبھی پکڑے نہیں گئے. تو انہوں نے اس کا بھی طریقہ بتایا, میرے ذہن سے بات نکل گئی. تو دیکھیں یہ ساری ہوتی ہے ہاتھ کی صفائیاں, ان کی اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو ان ہاتھ کی صفائیوں کے ذریعے یا بعض اوقات چھوٹے موٹے جادوگر جنوں کی مدد سے کوئی ایسی محیر العقول بات دکھا بھی دیتے ہیں, تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جو ہمارے اوپر معجزات کے دروازے بند کر دیے گئے, اس کا ایک بڑا مقصد یہی تھا کہ ہم ان چیزوں سے باہر آ جائیں اور عقلی لیول پر اتر آئیں. آج سائنس کے ذریعے کتنا کچھ ہو رہا ہے نا. آپ نے یہ دیکھا ہولوگرافی, پڑھی ہوگی تھوڑا بہت, کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا. ایک بہت بڑا پارک بھی ہولوگرافک پارک بنایا گیا ہے, اس کا تو آپ نے ضروری وہ دیکھا ہوگا, وہ ایڈ کے طور پر چھوٹی چھوٹی اس کی آ رہی ہیں کہ وہ جاتے ہیں بھائی ادھر سے مچھلی آ گئی, ادھر سے مچھلی آ گئی. دیٹ از کالڈ ہولوگرافی. ہولوگرافی کیا ہے, چیز ہوتی نہیں ہے مگر دکھائی دیتی ہے. اسکائی ہولوگرافی بھی ہے. اب دیکھیے میں وہی جب دیکھ رہی تھی سوچ رہی تھی کہ پہلے یہ کام جادو کے ذریعے ہوتا تھا, چیز ہے نہیں نظر آ رہی ہے نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ بتاتے ہیں
کہ لوگوں کو ان کی رسیاں لاٹھیاں سام نظر آنے لگی. خود موسیٰ علیہ السلام کو پھر موسیٰ گھبرا گئے, تو ہم نے کہا کہ موسیٰ ڈرو مت. اور وہ سانپ بنے نہیں تھے لیکن وہ دکھائی دے رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ 500-600 سانپ میرے طرف بھاگا رہا. اب آج سائنس کے ذریعے ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. ایک ہوش و حواس میں قائم بندہ کھڑا ہے اور اس کو ایک مچھلی ڈالفن جو ہے وہ نکلتی نظر آ رہی, ڈالفن ہے نہیں. ڈائناسور جو ہے وہ بھاگے چلے نظر آ رہے ہیں اور وہ باقاعدہ فیل کر رہے ہیں. وہ گھبرا کے پیچھے بھی ہوتا ہے انسان, لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, صرف امیج ہے دماغ کے اندر ڈالا گیا. اسی طرح ایک زمانہ تھا جب ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے کہ جادوگر نے گولا مارا اور شہر تباہ ہو گیا. آج ہم نے وہ گولے بنا نہیں لیے سائنس کے زور پر. یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا علم ہمارے دلوں کے اندر رکھا گیا. جو آدم کو علم دیا گیا نا, وہ انسان کے اندر رکھا گیا علم. تو جیسے بیج کے اندر پودا ہوتا ہے, ہمارے اندر یہ علم تھا. جب تک اس علم تک سائنسی طور پر نہیں پہنچے, ہم لوگ روحانی طریقے تلاش کرتے رہے. جادوگر نے آئینہ اٹھایا اور دیکھا کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے. آج آپ موبائل اٹھاتے ہیں اور فیس ٹائم کرتے ہیں اور اسکائپ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں فلاں بندہ کیا کر رہا ہے نا. طلسمی آئینہ بچے کے ہاتھ میں. ماضی کا ریکارڈ دیکھ لیا جی جادوگر نے, ہے نا, جادو کے زور سے طلسمی آئینے پر. آج جو آپ کے ریکارڈنگز ہیں, جو آپ کے جو کیمراز ہیں سیکیورٹی, اور ویسے بھی آپ اس پہ ماضی کا ریکارڈ نہیں دیکھتے. کتنی پرانی باتیں آپ نکال کر دیکھتے ہیں, وہ دیکھو اس موقع پر ایسے کیا تھا. تو در حقیقت آج چونکہ علم کے ذریعے انسان نے بہت آگے بڑھنا تھا اور بڑھنا ہے, اور اللہ علیم و خبیر ہے, وہ اس بات سے آگاہ ہے. اسی لیے اس نے ہمیں علم کی بنیاد پر دین کو سمجھنے کی دعوت دی اور پابند کیا کہ اسی طریقے سے سمجھو. معجزات کو پیچھے کر دیا, کیونکہ آج انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ اگر غور فرمائیں تو معجزوں سے بھی ایک حد تک آگے نکل گیا. علم کی بنا پر, کوئی جادو نہیں ہے, علم ہے, اور یہ علم اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب علم الاسماء دیا تو یہ سب انسان کے اندر فیڈ کیا ہر چیز کے متعلق. ہمیں اس کو شناخت کرتے جانتے وقت لگا. جیسے وہ بیج سے درخت اگتا ہے تو اس کے بڑے ہوتے پھل دیتے ٹائم لگتا ہے. تو ہم بھی اب قدم با قدم سیکھ رہے ہیں. بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. کائنات کے بارے میں ہمارا علم ابھی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ویسے ہم بہت کچھ سیکھ گئے, ہے نا. آپ دیکھیے کہ اعضاء کی ٹرانسپلانٹ کتنا بڑا کام ہے, معمولی بات تو نہیں, مگر سیکھ لی ہم. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جن کی اولادیں نہیں ہو سکتی کسی سبب سے, ٹیوبز وغیرہ بند ہوتی ہیں, یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے, اگر اس کو پازیٹیو استعمال کیا جائے تو یہ کتنی بڑی چیز ہے. وہ تو الگ بات ہے, نیگیٹو استعمالات جو کیے جا رہے ہیں وہ تو اب چھوڑ دیں. جو پازیٹیو استعمال ہے وہ چھوٹی بات تو نہیں. کتنا انسان نے کمال حاصل کر لیا. اور بہت ساری باتیں جن پہ آگے بڑھتے جائیں گے تو بات چلتی چلی جائے گی. لیکن آپ یہ غور فرمائیں کہ انسان نے علم کے ذریعے وہ کچھ دریافت کر لیا جو جادو یا روحانی طاقت کے بنا پر نہیں ہو سکا. یہی وہ وجوہات ہیں, میں سمجھتی ہوں کئی اور وجوہات بھی ہوں گی جو اللہ کریم جانتے ہیں, لیکن ان وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انسان نے علم میں آگے بڑھنا تھا, اور اللہ چونکہ علیم و خبیر ہیں اور اللہ کو پتا تھا کہ اس امت کو یہ مسائل درپیش آنے ہیں, اسی لیے اسلام کے آخری زمانے میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں معجزات کی بجائے صرف عقل کو چیلنج کیا. ورنہ آج جو ہے نا ایک بڑا مسئلہ پتہ کیا ہوتا کہ یہ تو سارا دین بنیاد یہ جو ہے نا اس کی جادو ٹونوں پر رکھی گئی ہے, ما فوق الفطرت باتوں پر رکھی گئی ہے, اور بیٹھ کر جو ہے نا ان کے ڈھونڈے جا رہے ہوتے طریقے اور ذرائع کہ کیسے ہوا کیسے ہوا. چونکہ ٹھوس علم پر بنیاد ہے, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ رب کریم کی حکمت کاملہ ہے جو وہی جانتا ہے. اس وقت انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے غالباً یہ بات سوچی بھی نہیں ہوگی, بلکہ یقیناً ورنہ تفاسیر میں آ جاتی. دوسری بات تو انہوں نے بھی بڑی دفعہ بیان کی کہ انکار کر دیتے تھے لوگ, اس وجہ سے اللہ کریم نے نہیں اتارا معجزہ. لیکن یہ بات کہ آگے چل کر علم اتنا بڑھ جانا ہے یہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھی, لیکن آج ہم اس سے گزر رہے ہیں, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے.